ऑपरेशन जिब्राल्टर के नतीजे में पाक भारत कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी थी। भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने बबांगे दोहल जंग की धमकी भी दे दी। टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं एहसान इलाही और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 1965 की जंग में पाक फौज के जवानों ने भारत को नाको चने चबवाए। शास्त्री का कहना था कि अब हम अपने मन पसंद वक्त पर अपनी मर्जी का महाज खोलेंगे। सितंबर 1965 में मौसम बरसात, जो कि टैंकों की नकलो हरकत के लिए एक रुकावट समझा जाता है, जबकि फौजी पेशकदमी भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। इसके ख़त्म होते ही भारत ने लाहौर, सियालकोट और कसूर की जानिब से तीन अतराफ से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हमला करके पाकिस्तान को सरप्राइज करने की कोशिश की। भारतीय मंसूबे के मुताबिक हमला इस कदर अचानक और फौरी हुआ कि पाकिस्तानी फौज संभल न सके और यूं पाकिस्तानी तारीख के इस मार्के का आगाज़ हो गया, जिसमें मादरे वतन के काबिले ज़िक्र सपूतों ने वो कारनामे सर अंजाम दिए कि दुनिया दंग रह गई। भारतीय अफवाज लाहौर के नवाह तक पहुंच गई और हडियारा के गांव पर कब्जा कर लिया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बरकी के महाज पर भारतीय फौजों के इज्तिमा को 9 घंटे तक कामयाबी से रोका, जिसके नतीजे में पाक फौज को अपनी पोजीशन बेहतर करने का मौका मिला और भारतीय प्लान डगमगा कर रह गया। BRB नहर लाहौर और भारतीय फौजों के दरमियान एक मजबूत दीवार बनकर उभरी। ये मार्का मेजर राजा अजीज भट्टी ने अंजाम दिया और इसी महाज पर उन्होंने जामे शहादत भी नोश किया। वो इस जंग में निशाने हैदर हासिल करने वाले वाहिद पाकिस्तानी फौजी थे। अगले 2 रोज़ तक पाकिस्तानी फौजों ने भारतीय इलाके में 8 किलोमीटर तक पेशकदमी की और खेमकरन नामी भारतीय कस्बे पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। भारत सीख पा हो चुका था। सख्त हजीमत और मुजाहबत के बायस अपनी सुबकी महसूस करते हुए भारत ने अपने टैंक जंग में झोंक दिए। कोट महाज पर जंगे अजीम दोम के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई। भारतीय फौज में फर्स्ट इंडियन आर्मर्ड डिवीजन भी शामिल था, जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, जबकि भारतीय आर्मी चीफ जनरल चौधरी की 16 कैवलरी भी सियालकोट की जानिब गामजन थी। इस नाजुक मौके पर पाक फौज के जवान भारतीय टैंकों के आगे बम बांध कर लेट गए और भारतीय फौज को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ ही पाक फिजाइया हरकत में आई और यूं भारतीय पेशकदमी सियालकोट में चविंडा के महाज पर रुक गई। पाक फिजाइया ने भारतीय बरी फौज का सियालकोट हमले का मंसूबा भी खाक में मिला दिया। तकरीबन 50 भारतीय टैंक तबाह हो गए। चविंडा के मकाम पर आज भी भारतीय आर्मी चीफ की एक जीप, जो वो छोड़कर भाग गया था, यादगार के तौर पर नस्ब है। पाक फिजाइया के काबिले फ़ख्र हवाबाजों सरफराज रफ़ीकी शहीद, यूनुस हसन शहीद ने अपनी जानों का नजराना देकर भारतीय फौजी हवाई अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इनमें आदमपुर, हलवाड़ा, जम्मू, पठानकोट और जामनगर की एयर बेस को शदीद नुकसान पहुंचा। यही वजह थी कि जंग के पहले हफ्ते के बाद
بھارتی ایئر فورس کی پاکستان میں کوئی پیش قدمی نظر نہیں آئی۔ اس موقع پر سرگودا کی فضاؤں میں ایم عالم نے اپنے طیارے سے بھارتی طیارے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں مار گرائے، جس سے بھارتی فضائیہ کا مورال گر گیا۔ جہاں ایک طرف بری اور فضائی فوج اپنا کردار نبھا رہی تھیں، وہاں بحریہ نے بھی اپنے جوہر دکھائے اور بھارتی ریاست گجرات کے قریب بھارتی بحری اڈے میں موجود ریڈار سسٹم کو پیش قدمی کرتے ہوئے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ پاک نیوی کی آبدوز غازی نے بھارتی جنگی بحری جہاز کو تباہ کر دیا۔ یہ سب بھارتی سمندری حدود میں ہوا۔ بھارتی بحریہ نے اس جنگ میں مزید کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ یوں کراچی بھارتی بحری ناکہ بندی کے خطرے سے محفوظ رہا۔ پاک فوج نے سندھ کے ریگزاروں میں بھی پیش قدمی جاری رکھی اور راجستھان کے علاقے میں بھارتی فوجی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ مجموعی طور پر اس جنگ میں پاک فوج نے 1600 مربع میل تک پھیلے بھارتی علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 6 ستمبر 1965 کی شب بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر بین الاقوامی بارڈر لائن پار کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور بھارتی ہوائی بیڑے نے وزیر آباد اسٹیشن پر ٹھہری ہوئی ایک مسافر گاڑی کو اپنے بزدلانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ یہ پیش قدمی ان جارحانہ اقدامات کی ایک کڑی ہے جو پچھلے 5 مہینوں سے بھارتی سامراج مسلسل کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا آغاز مئی کے مہینے سے ہوا جب انہوں نے جنگ بندی لائن کو توڑا اور کارگل کے علاقے میں 3 چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ کی مداخلت پر ہندوستانیوں نے عارضی طور پر ان چوکیوں کو خالی کر دیا تھا، لیکن اگست کے مہینے میں ہندوستانیوں نے ان پر دوبارہ قبضہ جما لیا۔ ہندوستانیوں نے اپنی جارحانہ سرگرمی کو جاری رکھا اور بڑھتے بڑھتے ٹٹوال کے علاقے میں بھی ہماری چوکیوں پر قبضہ کر لیا اور پوری قوت اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ اڑی اور پنچھی علاقے کی طرف بڑھ گئے۔ ہندوستانیوں نے محض جنگ بندی لائن توڑنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ پاکستانی علاقے میں عوام کے گاؤں کا گولہ باری کی۔ اس قدر اشتعال انگیزی کے باوجود ہم نے جس ضبط و تحمل سے کام لیا اسے ہندوستانیوں نے غلط سمجھا۔ ہندوستانی حملے کو روکنے کے لیے آزاد کشمیر کی افواج کو جندر کے علاقے کی طرف مجبوراً بڑھنا پڑا۔ ہندوستان نے اپنے ہوائی بیڑے کو بھی اس جنگ میں بے دریغ دھکیل دیا اور اس طرح حالات کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا۔ اس وقت تک تمام دنیا پر ظاہر ہو گیا تھا کہ کشمیر میں ہندوستانی جارحیت کا اصل مقصد پاکستان پر حملہ کرنا ہے۔ آج انہوں نے اس کا آخری ثبوت بھی دے دیا ہے اور اپنے ان ناپاک ارادوں کا بڑم کھول دیا ہے جو شروع ہی سے پاکستان کے خلاف ان کے دلوں میں پرورش پا رہے تھے۔ بھارتی حکمران شروع ہی سے پاکستان کی وجود سے نفرت کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی علیحدہ آزاد مملکت کو انہوں نے کبھی دل سے تسلیم بھی نہیں کیا۔ پچھلے 18 برس سے وہ پاکستان کے خلاف جنگی تیاریاں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے چین کا ہوا محض اس لیے کھڑا کیا کہ وہ مغربی ممالک سے زیادہ افواج فوجی امداد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے بعض دوستوں کو بھارتی حکمرانوں کی ذہنیت کا علم نہ تھا اور وہ ان کی اس دھوکے میں آ گئے کہ شاید ہندوستان پوری طرح مسلح ہو جانے کے بعد چین سے جنگ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ہم شروع ہی سے یہ جان گئے تھے کہ یہ ہتھیار ہمارے خلاف استعمال ہوں۔ وقت نے اسے سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ اب جبکہ ہندوستانی حکمرانوں نے اپنی روایتی منافقت اور بزدلی سے کام لیتے ہوئے باقاعدہ اعلان جنگ کے لیے بغیر اپنی فوجوں کو پاکستان کی مقدس سرزمین پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ ہم ان کے حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ ہندوستانی حکمرانوں کے ناپاک سامراجی منصوبوں کا خاتمہ ہو جائے۔
ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین موقن ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم پورے اتحاد اور عزم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی عزم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ ہماری فوجیں دشمن کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ حکومت پاکستان اس صورتحال کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور تمام ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ حملہ آور کے مقابلے کی اس جدوجہد میں ہمیں یقیناً ان تمام ممالک کی ہمدردی اور حمایت حاصل ہوگی جو امن اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی چارٹر کے 7ویں باب کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی مدافعت کے حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ بھارتی جرنیلوں کا یہ منصوبہ تھا کہ 6 ستمبر کی صبح اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو لاہور کی سڑکوں پر بھارت کے ٹینک سلامی دیں گے اور شام کو لاہور جمخانہ میں کاکٹیل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو یہ خبر دیں گے کہ اسلام کا قلعہ سمجھے جانے والی ریاست پر کفار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ لیکن بھارتی فوج کے منصوبوں اور ارادوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان کی فوج کو یہ پتہ چلا کہ مختلف محاذوں پر ان کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، جنہوں نے 1965 اور دیگر جنگوں میں آزادی کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔